बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें शामिल रखते हैं जिसका हमें पता चलता रहता है आपके कमेंट्स और आपकी राय के ज़रिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में हमें शामिल रखिए। आज सुबह जब काम के लिए निकले, सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेके, तो देखा कि परिंदे झुंड में जा रहे हैं, जौक दर जौक इकट्ठे परवास कर रहे हैं। मशरिक़ से मगरिब की तरफ उनका सफ़र जारी था और हम अपने ऑफिस की तरफ सफ़र कर रहे थे। आप में से बहुत से लोग, या हमारी वो माएँ बहनें बेटियां जो इस वक्त हमें घरों में देख रही हैं, या वो खुद भी, या उनके घर वाले भी, या घर के मर्द भी सुबह सवेरे निकलते हैं अपने रिस्क की तलाश में। जैसे मैंने आज परिंदों को देखा, जैसे हम खुद निकलते हैं, जैसे हम दिन के किसी पहर या सुबह सवेरे अपने रिस्क की तलाश में निकल पड़ते हैं। रिस्क की तलाश ठीक है, रिस्क हमारे पीछे भागता है। और मैं एक आयत का तर्जुमा पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला ने बाकायदा हमें बता दिया है कि रिस्क हमारे पीछे खुद आता है, जिसको पैदा कर दिया गया है। हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, लेकिन रिस्क हमें मिलना है जब तक आखिरी सांस है इस दुनिया में जो भी मौजूद है। लेकिन क्या हमें आखिरत की भी फिक्र है? वो तो हमें इकट्ठी करनी है। हम रिस्क की तलाश में रहते हैं। रिस्क क्या सिर्फ इसीलिए है कि हम उसको खाएं पिएं, या रिस्क सिर्फ उसी को कहते हैं जो हमारे पास माल असबाब है? हमें उसकी कितनी फ़िक्र करनी चाहिए और कितनी एफर्ट करनी चाहिए, ये आप और मैं आज सुनेंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि रिस्क में कितनी हमें तगदो है, कितनी फ़िक्र है, और रिस्क की फ़िक्र में हम रब पर यकीन रखें। आप यकीन कीजिए, इस जुमले को जब आप सुनते हैं, सोचते हैं, ज़िंदगी पे आप शामिल करते हैं अमल करते हुए, कि आप रब पे यकीन रखें, रिस्क आपको मिलना ही मिलना है। ये उसका वादा है। और ये कैसे हो सकता है? जो आपका मेरा पूरी कायनात का खालिक है, जिसने वादा कर रखा हो, वो वादा पूरा ना करे, ये तो हो नहीं सकता। आज की इस खूबसूरत बात के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रिस्क की तलाश ज़रूर करते हैं, लेकिन रब पे यकीन कामिल हमारा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो रिस्क हमें मिल के रहेगा। इस खूबसूरत बात के साथ आपके अपने प्रोग्राम सुबह वतन का फॉर्मेट आपको बता देते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे। करने का काम, आज का वजीफ़ा, आपके सवालात जवाबात, आज की किताब, लाइव कॉल्स शामिल की जाएंगी। फिर आज का जो मौजू है, जैसे मैंने आपको बताया है, रिस्क की फ़िक्र या रब पर यकीन, इस पे हम ढेर सारी गुफ्तगू करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और आज हाशिम यज़मानी साहब, जो कि फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी भी हैं, वहाँ पढ़ने और पढ़ाने की सादत भी रही है उनको, और ख़ास तौर पे ख्वाबों की ताबीर के हवाले से ये कोई आम बात नहीं है। और बड़ी तगदौ के बाद, इल्म हासिल करने के बाद, कोशिश करने के बाद बंदा यहाँ तक पहुँचता है। वो बड़े ख़ास आदमी हैं, और उनका तारुफ जब वो आएंगे तो मैं और डिटेल में भी करवाऊँगा। वो भी शामिल होंगे ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, और हमदनात भी शामिल किए जाएंगे। गुजारिश बस ये है आपसे कि जब ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मैं आपको सेगमेंट बताऊं, तो वो 11 बजे के बाद का है। 11:10 पे जब हम आएंगे, आप लिख के ख्वाब भेज दीजिएगा। लाइव कॉल्स के ज़रिए हम आपको शामिल कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझसे गिला करेंगे कि मैंने ख्वाब लिख के भेजा था, आपने शामिल नहीं किया, तो माजरत चाहूँगा, मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सेगमेंट सवालात जवाबात का है। एक गुजारिश और भी आपसे करनी है कि आप यूट्यूब के हमारे पैगाम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको दीन के हवाले से जो रहनुमाई है वो आपको मिलती रहेगी। ना सिर्फ आपको, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल कीजिए, और उनको पैगाम टीवी, जो पैगाम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करवा लीजिए। आपको याद है, आप भूले नहीं हैं, और मुझे तो कभी कभी कह देना पड़ता है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आप पैगाम क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव नंबर मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा आपके सामने, चूँकि आपको पता है हज भी बिल्कुल करीब है माशाल्लाह, ईद कुर्बान भी करीब है, हम उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन भी होगी हज के हवाले से। और आपको पता है कि आपने हमें कॉल्स करके, कुछ लोगों ने, या मुझे पर्सनल इनबॉक्स में लोग पूछ रहे हैं कि कुर्बानी के लिए हम कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप पैगाम टीवी के ज़रिए कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम पानी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू, और घरों की तामीर के हवाले से भी जो सैलाब के बाद के असरात हैं उनको भी अभी तक हम कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पैगाम टीवी के साथ ख़ास तौर पर कुर्बानी के लिए शामिल होना चाहते हैं, पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं, पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मौजूद मेहमान मुझे देख रहे हैं कि आज खुद ही बोलता रहेगा या हमें भी कुछ मौका देगा, तो अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे प्यारे भाई कारी उस्मान यूसुफ साहब मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए, उनको खुश आमदीद कहेंगे।
قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. میرا ایک امتحان تھا نام کے حوالے سے لیکن میں وہ پاس ہو گیا ہوں، آپ کو پتہ نا. جی چلیں ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور ہمارے بڑے پیار والے جن کے لیے آپ خاص طور پہ محبت سے کہتے ہیں کہ نظامی اور بھٹی کی جوڑی قائم رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جوڑی قائم رکھے جی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، حدیث و شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی ایک تعارف ہے ان سے. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ہنستے مسکراتے اتنے اچھے لگتے ہیں نا، تو دل کرتا ہے کہ آپ کو جب بھی دیکھیں ایسی مسکراہٹ کیا ہے. اللہ آپ کے تعالیٰ ساتھ آپ کو برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. لے جی چند ایک گزارشات ہیں کہ صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل ہے. آج تعاون کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں جان لیجئے. سلوہ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، ان کے ساتھ شامل ہیں نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. جلدی سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے ہمیں جب کال کرنی ہے تو نمبر کیا ہے 042111700000 یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے. برائے مہربانی جب آپ ڈائل کریں مجھ سے بات کر رہے ہوں یا میری ٹیم، ہماری ٹیم جب میری طرف کال ٹرانسفر کرتی ہے، ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں. آپ کا بھی وقت بچے گا ورنہ لائن ڈراپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر شرعی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ کال نہیں ہوتی، صرف آپ ہمیں آڈیو یا ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اس کے ساتھ آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی واٹس ایپ نمبر جان لیجئے. لکھ کے خواب بھیجئے یا بول کے خواب بھیجئے. نمبر ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241000. لے جی اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لذکرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ाम भाई कारी साहब ने सूरह काफ की आखिरी आयात तिलावत की हैं। जी, इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए मक्का वालों, तुमसे पहले बहुत सारी कौमें तुमसे ज़्यादा ताकतवर, तुमसे ज़्यादा तादाद में बर्तरी रखने वाले बड़े बड़े जाबिर किस्म के लोग आए थे। जी, और फिर जब हमने उनको पकड़ा तो फिर भागने की जगह भी उनको नहीं मिली। जी, उनका बुरा अंजाम हुआ जब उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को उनको झुठलाया, अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं माना। तो फिर उन अल्लाह की जब पकड़ आई तो फिर भागने की जगह उनको नहीं मिल सकी। तो तुम क्या हो? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो बंदा कान धर के, कान लगा के इस नसीहत को सुन ले, या उसका दिल बेदार हो और अच्छे दिल के साथ इस नसीहत को सुन ले, उसका भला इसी में है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मोहतरम, अपने हबीब, अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि घबराना नहीं है। ये अहले मक्का आपका इनकार करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, बेफिक्र रहें। आप अल्लाह ताला की बात में दिल लगाएं, नमाज़ पढ़ें जब सूरज तुलू हो रहा हो उससे पहले और सूरज गुरूब होने से पहले, और रात की घड़ियों में भी और नमाज़ों के बाद भी अल्लाह की तस्बीहात करें। इनकी पकड़ एक दिन आने वाली है, अन करीब जिस दिन सूअर में फरिश्ता फूंक मारेगा तो ये कब्रों से उठेंगे, भागेंगे, और जब पहुँचेंगे तो आगे अंजाम बहुत ख़तरनाक है। तो आप इनकी फ़िक्र ही नहीं करें, हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया। आपने जो तबलीग करनी थी कर दी। अब जो इस पर कान धरेगा, इसको सुन लेगा, नसीहत कबूल करके आपकी बात मानेगा, वो फ़ायदे में रहेगा, और जो नहीं धरेगा वो क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा। आप परेशान ना हों, बस आप इस कुरान के ज़रिए लोगों को नसीहत करते रहें। आपका काम सिर्फ नसीहत करना और तबलीग करना है। जो नहीं मानता उसकी फ़िक्र आप छोड़ दें। जी, अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके नसीहतों पर कान धरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ठीक है, एक कॉलर है जो उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मारिया साहिबा हवेली लखा से कॉल करने का शुक्रिया जी। फरमाइए क्या सवाल है?
میرے پاس اولاد نہیں ہے, واٹر بیگ لیک کر جاتا ہے, 10 سال ہو گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میرے والد نے تو اس کی شادی کی ہے, تو میں اپنے بھائی کا شادی کر سکتی ہوں اچھا چلیں اللہ پاک. اپنی پاکٹ منی سے. اچھا اور مفتی صاحب سے کہنا جو آپ وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ 2 منٹ کے لیے اسکرین کے آگے رکھا کریں, میں نوٹ کر لیا کروں. اچھا جی, ویسے ہم جب کلپ اپنا نکالتے ہیں کسی بھی سوال کا, اس میں ہم باقاعدہ مینشن بھی کر دیتے ہیں, اس میں دکھا بھی دیتے ہیں, اور جب ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آئے گا اس میں ہم دعا دکھاتے بھی ہیں. سو آپ نے کہہ دیا, میں دوبارہ سے اس چیز کو مینشن بھی کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں, مفتی صاحب 2 چیزیں. پہلی تو میری بہن آپ اللہ سے دعا کیا کریں, رب حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دی, لیکن وہ ساری عمر دعا کرتے رہے, رب حب لی من الصالحین, اللہ نیک فرما بردار صحت مند سلامتی والا بیٹا عطا فرما. جی تو آپ بھی رب حب لی من الصالحین والی دعا کریں. اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد دی وہ کیسی شاندار اولاد دی ہے کہ 2 بیٹے دیے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ السلام. اور پھر جتنے نبی خاتم النبیین تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے ابراہیم کی اولاد میں سے ہی آئے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں رب حب لی من الصالحین, اللہ نیک فرما بردار. آج کل کے دور میں تو جب چاروں طرف مادیت پرستی کا دور ہے تو صالحین اولاد کی تو اشد ضرورت ہے. تو آپ رب حب لی من الصالحین رب سے دعا مانگتی رہیں, اور پریشان نہ ہوں کہ 10 سال ہو گئے ہیں. وہ میرا رب جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے دینے پر قادر ہے. بس آپ اپنی عرضیاں ڈالتی رہیں, قبول ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے. ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں. بھائی کی شادی کر سکتی ہیں؟ بھائی کی شادی کریں, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دی ہوئی, کہتی میری پاکٹ منی ایسی ہے تو بھائی کی شادی کر دیں, کوئی عرضی نہیں ہے. اگر والد صاحب کریں تو بھی ٹھیک ہے, اور بہن کر دے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن والد صاحب کی ناراضگی موڑ لے کر یا ان کو بائی پاس کر کے یا -1 فارمولہ استعمال کر کے کریں گی تو پھر نفرتیں بڑھیں گی. ہاں جی. تو والد صاحب راضی خوشی آج شادی میں شرکت کریں, خرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر دیں. ٹھیک ہے جی. آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیے جی, آج کی کتاب یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات. یہ کتاب ہے جی, اور اسلام کی معروف شخصیت ہیں جن کے اسلام کے لیے بہت سے کارنامے ہیں, تاریخ میں جھلملا رہے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان کی زندگی میں بہت سے پہلو نمایاں ہیں جس میں جرت, بہادری اور قوت فیصلہ معروف ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کو ایمان کی اور ان سے دشمنی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا اور احادیث کے مطابق ان کے متعلق اپنا ذہن رکھنا ہے. آج کے نوجوانوں کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو رکھنا اور دلوں میں اسلام اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دارالسلام کے تمام شو رومز پہ مل جائے گی, یا darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ آن لائن کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. لیں جی, آج کی کتاب کو ہم یہاں لگائے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آج کا کرنے کا کام بھی جانیں گے مفتی صاحب سے. اچھا, پہلے ایک کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, پھر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرؤف صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے لاہور سے. فرمائیے عبد الرؤف صاحب. اچھا, وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کے لیے نا ہم نے ایک جانور لیا تھا تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے. اچھا جی. تو بظاہر تو وہ اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا, لیکن اس کے 2 دانت جو ہیں وہ گرے نہیں ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ قربانی پہ لگ جائے گا کہ نہیں. جانور بڑا ہے چھوٹا ہے؟ جانور بڑا ہے, بظاہر لگتا ہے 1 سال سے اوپر, یا اس کے دانت بھی ہل رہے ہیں لیکن گرے نہیں ہیں. گائے بیل کی صورت میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بکرا ہے, چھترا. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. چھترا ہے؟ بکرا کے چھترا؟ ہاں نہیں, اب آپ نے پھر 2 چیزیں کہہ دی. چھترا ہے یا بکرا ہے؟ چھترا ہے, چھترا. چھترا. چلے, شکر ہے, بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے جی, میں ابھی جواب لیتا ہوں. سنیے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب. ہاں جی, چھترا اگر ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سال کا ہو گیا ہے تو پھر وہ بالکل بے فکر ہو کر لگ جاتا ہے, دانت نہ بھی گریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یوفی الجزع من الزان مما یوفی السنی.
بکرا دھوندا ہو تو لگتا ہے، بیل دھوندا ہو تو لگتا ہے، لیکن چھترا اور دمبا جو ہے اس کا جزا 6 مہینے کا پورا ہو جائے یا 6 مہینے سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور آپ کہہ رہے ہیں سال کا ہونے والا ہے، تو پھر تو بالکل جائز ہے اس کی اور کہہ قربانی رہے ہو ہیں سکتی دانت ہے۔ بھی ہل رہے ہیں دانت اس کی کے، ضرورت نہیں ہے اس کی، اور کہہ رہے ہیں فربا ہے، ہاں صحت موٹا مند ہے، تازہ بڑا صحت جانور مند ہے، تو بالکل جائز ہے، کر لیں آپ خود۔ چلیں جی، یہ بھی کرنے کا ہی کام تھا ویسے جو ہم نے جان لیا، لیکن آپ آج کا کرنے کا کام بتائیے مفتی صاحب۔ آج سے چند دن بعد دنیا کے افضل ترین، اعلیٰ ترین، اللہ کے ہاں عظیم ترین دن شروع ہو رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں عشرہ ذو الحج۔ حج، تو ان عشرہ ذو الحج کے اندر کی ہوئی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں کتنی عظیم ہو جاتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ جی، کوئی عمل اتنا پاکیزہ، اتنا شاندار، اتنا عظیم اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی عمل کا اتنا عظیم اجر ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی چھوٹی نیکی سے جو اس 10 دنوں میں کی جائے۔ جی، تو گویا ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی دنوں میں کی ہوئی بڑے بڑے نیکیوں سے مقابلے میں سبقت لے جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ کے ہاں محبوب اور اللہ کے ہاں پکیزہ بھی بہت ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی آمین، توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان 10 دنوں میں نماز نفلی بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، صدقہ خیرات بھی کریں، تسبیحات، تحلیلات، بلکہ پورے 10 دن نیکیوں سے بھر دیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے قبول فرمائے آمین۔ اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عربیہ سے محمد اشرف صاحب کال کریں جی، شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے محمد اشرف صاحب۔ جی میری عرض یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک آپ کا پروگرام سنا ہے جس میں بتایا کہ سنت طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آدمی صابن لگاتا ہے تو آدمی ظاہر شرمگاہ پہ ہاتھ مارتا ہے، آگے بھی اور پیچھے کی طرف بھی، تو شرمگاہ پہ ہاتھ ٹچ ہونے سے کہتے ہیں کہ وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اس معاملے سے روشنی ڈال دیجیے۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے۔ آپ ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں ہمارا پروگرام متواتر دیکھتے ہیں، پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں؟ جی پیغام ٹی وی ابھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، لیکن پہلے میں ڈائریکٹ فیس بک سے آتا تھا جو وہ دیکھتا تھا۔ اچھا، تو آپ نے کچھ سیکھا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگا ہو کہ زندگی میں یہ کام میرے کرنے کا تھا میں نے نہیں کیا؟ الحمدللہ ایسا تو کوئی نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، میں بھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، جو میرے بھائی نے سنا وہ بالکل صحیح سنا ہے کہ اگر آپ نے پہلے استنجا کیا ہے، پھر مکمل وضو کیا ہے، پھر آپ نے جسم پر پانی بہا کے غسل بھی کر لیا ہے اور آپ نے صابن وغیرہ نہیں لگایا، تو پھر آپ کا وضو مکمل ہے، ابھی قائم ہے، آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح بھائی نے کہا جی صابن لگایا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے، تو اب اس میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں، 2 احادیث کی وجہ سے۔ جی، ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کرے۔ دوسری روایت میں ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انما ہوا بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب یہ 2 بظاہر حدیثیں ایک دوسرے کے ٹکراؤ میں ہیں، تو علماء کرام نے ان کا حل یہ نکالا تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کہ اگر بغیر کپڑوں کے براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر کپڑوں کے اوپر سے خارش وغیرہ کی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے علماء کرام نے اس کو جمع اور طریقے سے کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر شہوت نہیں ہے خالی صابن لگایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی، تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اگر آپ نے صابن لگاتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو آپ وضو دوبارہ کر لیں، غسل آپ کا پورا ہے، مکمل ہے، لیکن آپ وضو دوبارہ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ کمنٹس میں بہت سارے نام ہیں، محمد ہاشم ہیں، عرفان ہیں، عزیز الرحمان ہیں، محمد موسیٰ ہیں، حسیب احمد ہیں، عزیز الرحمان اور ماہی نور ہیں یا ماہ نور ہیں، اس کے بعد آلیان مغل ہیں، سید سفیان شاہ ہیں اور سفیان نجم ہیں،
اور اس کے بعد عبید اللہ صدیقی ہیں. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان صاحب ایز یوزول مجھے بہت دعائیں دے رہے ہیں, مفتی صاحب کو بہت دعائیں دے رہے ہیں جی. بہت شکریہ, کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے جی. بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ جی میں تنور پہ کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پروگرام بھی دیکھتا رہتا ہوں, پیغام ٹی وی کو دیکھتا رہتا ہوں. دعا کر دیجئے کہ آپ میرا کاروبار, اللہ تعالیٰ ہماری کے کاروبار میں برکت دے, رزق حلال میں وسعت دے دے, اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے. آمین. اور کچھ لوگ جو یہاں پہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, میں سب کو مفتی صاحب سے کہوں گا اس سیگمنٹ کے آخر میں کہ سب کو دعا میں شامل کر لیں گے. محمد ہاشم صاحب نے لکھا ہے, میرا سوال یہ ہے بھائی کہ کیا 4 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت میں کوئی صورت پڑھتے ہیں اور 2 میں نہیں پڑھتے, کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اور آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا نماز پوری کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے گا. ہاں جی, پہلی صورت 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت بھی ملاتے ہیں جی. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے امام صاحب پڑھیں گے, اور اگر آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے خود بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھنی ہے جی. اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے لیے بھی کفایت کر جاتی ہے, کافی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اور تھا ان کا, انہوں نے کہا اگلا اسی کا حصہ تھا جو انہوں نے کہا کہ بعد میں پڑھنی چاہیے یا نماز پوری کرنے کے بعد. آیت الکرسی اور جو تینوں کل ہیں یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار میں شامل ہیں جی. ان کو پڑھنے کے بعد آپ اٹھ کر سنتے اور نوافل پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. فوزیہ پروین صاحبہ قصور سے کال کر رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, جی بہن. بھائی آپ کا پیغام ٹی وی بہت ہی اچھا چینل ہے, اس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے, اور مفتی صاحب سے بھی سلام, اور آپ سے بھی بہت زیادہ آپ کو دعائیں, اور مفتی صاحب کا بھی اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی تھی کہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, اور اس کے لیے دعا کریں. مفتی صاحب نے کہیے گا کہ وہ اللہ اس کو باعمل انسان بنائے. انشاءاللہ انشاءاللہ میں دعا کرواتا ہوں. جی, اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عشاء اور عصر کی جو سنتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے مسجد میں دیکھا تھا کہ پہلی رکعت سبحانک اللہ سے لے کے جو ہم قل ہو اللہ تک یا کوئی بھی سورت تک پڑھتے ہیں, اور دوسری جو ہے وہ ہم الحمد اور قل ہو اللہ تک پڑھتے ہیں, اور تیسری جو ہے نا تشہد پوری پڑھ کے پھر تیسری پہ جو کھڑے ہونا ہے وہ سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. آپ نے اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں میری بہن, وقت کم ہوتا ہے, ایک سوال ہم شامل کر سکیں گے. بہت زیادہ جو ہے نا آپ سے ہمیں محبت ہے اللہ کی وجہ سے, اور بہت زیادہ یہ رہنمائی ملتی ہے. جیتے رہے. بہت شکریہ. آپ کا اپنا پیغام ٹی وی ہے, پیغام چینل, اس کو دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. اللہ آپ کی صاحب سے کہیے گا ہمارے لیے دعا کرے, اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کروائے انشاءاللہ, اور میرے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. میں جی دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈھیروں باتیں, اب آپ خود ہی سب کچھ بتا دیجئے پلیز. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو برکتیں دے اور ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے, اور جو حافظ بن رہا ہے اس کو باعمل بنا دے. اور جو نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا نا, سنتے افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں. جی. جب 2 رکعتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل بھی نہیں ہوگی کہ ثنا کہاں پڑھنی ہے. جی. لیکن اگر آپ 4 رکعتیں کٹھی پڑھتے ہیں تو ثنا ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے. جی. شروع میں, ابتدا میں, پہلی رکعت میں. تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جی. وہاں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں. آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آمین. اور عزیز الرحمان صاحب آگے سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے, کسی کو 70,000 آئی گیس لکھے انہیں دینا ہے, وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کے بعد اس کے 8 بچے ہیں, وہ پیسے کس کو دیں؟ وہ بچے اگر آگے اپنی والدہ کے سپرد ہیں, والدہ ان کو پال رہی ہے تو والدہ کو دے دیں. اور اگر بچے بالغ ہیں, سارے علیحدہ علیحدہ ہیں, تو پھر 70,000 ان کی والدہ کو دیں, وہ ہم سب کو بانٹ دے گی. جس طرح باقی ترکہ بانٹا ہے اسی طرح بانٹ دیں گے. آپ کسی ایک کو نہ دیں, والدہ کو, اگر والدہ ان کی زندہ ہے تو والدہ کو پکڑا دیں, والدہ جانے اور ان کا کام جانے. ٹھیک ہے. حسیب احمد لکھتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ حسیب صاحب آپ کو دعا میں شامل کریں گے سب کے ساتھ. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نظامی بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. حافظ نعمان صاحب گوجرانوالا سے ہمارے ساتھ ہیں. جی حافظ صاحب فرمائیے. جی نظامی بھائی، مفتی صاحب سے پوچھیے گا کہ رجعت مطلب کچھ وظائف میں نے سنا ہے پڑھنے سے ریورس اٹیک ہوتا ہے، مطلب جو مقصد ہم نے جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا ہے وہ مقصد نہیں پورا ہو پاتا بندے کا، بلکہ کام الٹا پڑ جاتا ہے. اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, اللہ پاک آسانیاں کرے. میں ابھی میں جواب ابھی ٹی وی کے سامنے جا رہا ہوں, آپ ذرا بتا دیں. میں نوٹ چلیں میں پھر کچھ دیر رک جاتا ہوں. کہیں دور ہے ٹی وی؟ نہیں مطلب میں دوسرے کمرے میں ہوں, یہ بھی دوسرے کمرے میں. اچھا چلیں آپ بھاگ کے پہنچے, میں رک کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ چلیں آپ خیر سے جائیے. وظائف کے حوالے سے تو ہم نے کافی مرتبہ ڈسکشنز بھی کی ہیں, لیکن یہ دعا اور سورت آیات کے حوالے سے اگر بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بہرحال جواب آپ دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں کوئی بھی ذکر 100 سے زائد پڑھنے کا کوئی تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور 100 دفعہ جو ذکر اذکار آئے ہیں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم ہوا ہے پڑھنے کا. جی وہ کیسے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ ذکر کا الٹا اثر ہو جاتا ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ پڑھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہو, جی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہو, اور اس کا اثر الٹا پڑ جائے تو یہ تو ٹوٹلی غلط ہے. یہ تو اللہ کے رسول پر ایمان کو اپنے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. البتہ اگر آپ نے کوئی من گھڑت کو وظیفہ جی شروع کیا ہوا ہے اور اس کا آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑ گیا ہے برا, تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے جنوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا, جنہیں قابو آنے کے بجائے آپ کی گردن میں روڑ دیں, تو یہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی مسنون ذکر آپ کر رہے ہیں تو اس کا کبھی بھی الٹا اثر نہیں ہوگا, وہ فائدے مند ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو آپ رزق میں برکت کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں, گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق میں برکت بھی دے گا, سکون بھی دے گا, آسانیاں بھی دے گا. ٹھیک ہے. کالر محمد عبداللہ صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ کال کیا عارف والا سے. کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سوال یہ ہے جی کہ حج تمتع میں جو طواف زیارت ہے اور طواف الوداع ہے, کیا اس میں سعی ضروری ہے دونوں میں, یا ایک میں؟ یہ اس کی وضاحت فرمائے. حج تمتع میں سعی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ اور اپنا طواف زیارت اور طواف الوداع, جی ٹھیک, ان دونوں میں کیا سعی ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد عبداللہ صاحب, میں لیتا ہوں جواب. حج تمتع کے اندر جو طواف زیارہ ہے اس کے ساتھ سعی بھی ہے. جی طواف بھی کریں گے اور صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے. صحیح بھی کریں گے. طواف وداع میں صرف طواف ہے, اس میں سعی نہیں ہے. طواف وداع کے ساتھ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف طواف کریں گے. ٹھیک ہے. آلیان مغل لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ جب کوئی تکلیف دے رہا ہو, 15 سال ہو گئے, برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں, تو پھر اس کی ہمت کی تو داد دینی چاہیے ویسے ایسے شخص کی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. سر جواب دیجیے گا پلیز. اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اور اس شخص کے لیے ہدایت کی دعا کریں. آپ کے لیے دونوں چیزیں ہی باعث اجر بن جائیں گی. آپ اس کی تکلیفوں پر صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دے گا. اور اگر آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ مسلمان بھائی ہے, اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے نفع بخش ہو جائے گی. جی باقی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس بھائی کو جو یہ ظلم کر رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھ دے کہ اپنے بھائی کو تکلیف دینا یہ اپنی آخرت برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اگرچہ وہ بندہ بہت نیک پرہیزگار بھی ہو, نیکیاں بھی کماتا ہو, جی تو جتنی اذیت اور تکلیف اس بھائی کو دے رہا ہے, کل قیامت کو اس سے معافی مانگے گا تو جان چھوٹے گی. تو معافی کیسے دیں گے؟ معافی نیکیوں کی صورت میں دینی پڑے گی, تو پھر نقصان ہو جائے گا اس بھائی کا. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, سمجھ دے اور ظلم سے باز آنے کی توفیق دے دے. سید سفیان شاہ لکھتے ہیں کہ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد استغفر اللہ صرف 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں یا اس سے زائد بار بھی؟ اور کیا دوسرے سنت نمازوں میں بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرض نمازوں کے بعد
کہ یہ وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے، دعاؤں میں سے، اذکار میں سے ایک ذکر ہے کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے تھے۔ تو نماز کے اذکار کے طور پر 3 بار ہی کہیں، اور اگر آپ تھوڑی دیر رک کے بعد میں آپ درجنوں بار پڑھنا چاہیں، 100 بار پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دوست محمد صاحب، میاں والی سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال عرض ہے کہ صلاۃ و تسبیح ایک نفلی عبادت ہے، جی، تو وہ 4 رکعتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ 4 کو ہم کیونکہ لمبی ہو جاتی ہیں، زیادہ بھولنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، وہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے دوست محمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کا طریقہ آیا ہے۔ جی، تو جس حدیث کے اندر اس کا طریقہ مذکور ہے اس میں 4 کٹھی پڑھنے کا تذکرہ ہے، جی، تو اس لیے آپ کو 4 کٹھی ہی پڑھنی چاہیے۔ تو لمبی تو ظاہر ہو جائے گی، جب 300 دفعہ تسبیحات اس میں پڑھیں گے ہاں جی، تو لمبی تو ہوگی، لیکن اس میں دیکھیں نا، رکوع جب آپ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تشہد بیٹھیں گے، پھر جلسہ میں بیٹھیں گے، قومے میں بیٹھیں گے، تو ریسٹ بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ جی تو اس لیے پریشان نہیں ہوں، اگر شوق سے پڑھیں گے تو پھر آسانی سے پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سفیان نجم لکھتے ہیں، میں نے ایک بندے سے 8 لاکھ روپیہ لینا ہے، اور جب بھی میں اس سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، زور زبردستی بھی کر لو، لوگوں کو بیچ میں ڈالا۔ اچھا، یعنی کہ انہوں نے زور زبردستی بھی کی، لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالا، تو وہ سب کے سامنے رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں، جب ہوں گے تو میں دے دوں گا، میں خود مقروض ہوں، تو مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اگر تو وہ واقعتاً تنگ دست ہے، تنگ حال ہے، نہیں دے پا رہا، اگرچہ یہ بھائی بھی مجبور ہیں، تو اس کو مہلت دے دینا اس کی گنجائش تک، آسانی تک۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من انذر موسرا اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جی، جو بندہ تنگ دست، تنگ حال بندے کو مہلت دے دیتا ہے اس کی فراوانی تک، تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس روز جب کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا اگر آپ نے اجر و ثواب لینا ہے تو اس بھائی کو مہلت دے دیں، اگر واقعتاً وہ تنگ دست ہے۔ جی، اور اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، اس کا مالدار بندے کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہے وہ بھی تنگ دست اور اس کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ نے بندے بھی ڈال کر دیکھ لیا، تو پھر آپ اس کو مہلت دے دیں، معاف کر دیں، تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر معاف کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کی فراوانی، آسانی تک اس کو مہلت دیتے جائیں۔ ایک تو آپ کو ہر روز اتنی مقدار میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس روز جب کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لے جی سیگمنٹ اختتام کی طرف ہے، تو میں سب کے نام شامل کر لیتا ہوں۔ عبید اللہ صدیقی ہیں، سمی عرفان ہیں، عرفان ہمیں ڈیلی جیسے لکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہیں، اور حسیب احمد ہیں، حلیمہ عثمان ہیں، اور عزیز الرحمان ہیں، عبد الباسط صاحب ہیں، اور مریم طاہر ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ کے میں کمنٹس یا سوال شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، جب لائیو ہوں گے تو میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ قاری عثمان یوسف صاحب موجود رہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آنے کا شکریہ۔ اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد ارشد بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا ہے، میں نے آپ ہی بتا دیں۔ ادھر ہوں آپ کے ادھر، اچھا ٹھیک ہے جی، ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور پھر باقی ہماری ملاقات پروگرام کے بعد ہوگی۔ آپ کے آنے کا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نہیں جی، ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے رزق کی فکر یا رب پہ یقین، ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔